नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तरबियती निज़ाम का प्रोग्राम चल रहा है और इसमें आज इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि हम कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर लें। इस प्रोग्राम का मकसद ये था या ये है कि हम और हमारी औलादें वो दीन को पहली प्रायोरिटी दें। तो दीन को पहली प्रायोरिटी दें, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ करें और दुनिया उनकी इंशाअल्लाह जितनी मुक़द्दर में है बनती ही जाएगी। क्योंकि जब कोई मुसलमान अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर अमल कर रहा होता है तो ये नहीं होता कि वो दुनिया की तरफ से बिल्कुल लाताल्लुक़ हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा से बढ़ के कोई मुसलमान नहीं था, तो उन्होंने तो दुनिया के अंदर पूरे पूरे हुकूक अदा किए, जंगें भी लड़ी, तिजारतें भी की और अपने घर वालों के हुकूक भी अदा किए, कारोबार भी किए और इबादतें भी की। सिर्फ फ़र्क ये था कि उनके हर हर दुनियावी काम के अंदर भी उनकी नीयत अल्लाह ताला को राज़ी करने की होती थी। तो मज़दूर सहाबा भी थे जो सख्त मशक्क़त और मेहनत करते थे, मुख्तसर नमाज पढ़ते थे, लेकिन उस सख्त मेहनत और मशक्क़त में वो रिज़्क़ हलाल की नीयत रखते थे, उनका दिल अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रहता था और वो इस दुनिया को रोज़े की तरह समझते थे जिसका इफ्तार उनकी मौत पे होना था। यानी अपनी ख्वाहिशात उन्होंने रोकी हुई थी, सिर्फ ज़रूरत के चीज़ों के अंदर अपने आप को मसरूफ़ रखते थे और अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रहते थे। इस रवैये को अपनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक ये कि दिल में दुनिया की तलब ना हो, आखिरत की तलब हो। जब आखिरत की तलब होगी तो ज़रूरी दुनिया के लिए आदमी खुद ब खुद मेहनत करेगा, क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। और जो दुनिया अल्लाह ताला अता फरमाएंगे अपने फजल से, अगर वो बेइंतहा भी हो, बहुत ज़्यादा अमीर भी आदमी हो, बादशाह भी बन जाए, तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उसको खर्च करेगा और यूं वो इस दौलत को भी अपनी आखिरत की दौलत बना लेगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो अल्लाह ताला ने रिस्क तो मुकद्दर में लिखा हुआ है, वो किसी को ज़्यादा मिलना है किसी को कम। तो अगर आदमी ने अपने दीन की हिफाजत नहीं की होगी तो जब उसको अल्लाह ताला की नेमतें, दौलत और माल और इज़्ज़त की सूरत में मिलेंगी तो उनका नाजायज़ इस्तेमाल करके उससे अपनी आखिरत ख़राब कर लेगा। तो दुनिया का माल, इज़्ज़त, औलाद, ये सब किस्मत के मुताबिक बुरे आदमी को भी मिलने हैं और अच्छे आदमी को भी मिलने हैं। अच्छा आदमी जो दीन की तरफ मुतवज्जे होगा, नेक आदमी, वो उस माल, इज़्ज़त और दौलत को आखिरत का ज़रिया बना लेगा, आखिरत की बेहतरी का ज़रिया बना लेगा। और जो आखिरत की तरफ मुतवज्जे नहीं होगा, जिसके नज़दीक दीन की अहमियत नहीं होगी, वो उसी माल, दौलत और इज़्ज़त को, अल्लाह ताला की नेमतों को आखिरत बर्बाद करने का ज़रिया बना लेगा। एक तो हो गई ये बात कि दिल में तलब होना आखिरत की और दुनिया की मोहब्बत दिल में ना होना। दूसरी बात है कि दीन का सही इल्म होना। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कई दफ़ा आदमी के दीनी जज्बात बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन दीन का इल्म ना होने की वजह से वो शैतान की तरफ से जो फितने फैलाए गए हैं उनमें से किसी में फंस जाता है। तो दीन का ज़रूरी इल्म जो है, सही और दुरुस्त इल्म जो है, वो इल्म जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ दे, उनकी तालीमात से जोड़ दे, उसका हासिल करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि इस तलब का पैदा करना है। तो हमारे प्रोग्राम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ों को यकजा करने की कोशिश की गई है। और तलब पैदा करने के लिए जो हम अच्छी आदत बताते हैं, तस्बीहात बताई जाती हैं, ज़िक्र अस्कार बताए जाते हैं, सुन्नतों के ऊपर चलने की तरगीब दी जाती है, अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात बताए जा रहे हैं और कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। ये सब दीन की तलब पैदा करने के लिए है, अच्छी आदत पैदा करने के लिए, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए। और ये सो हमारा ये सेशन होता है बड़े बच्चों वाला। इसमें हम कोशिश करते हैं कि दीन का वो ज़रूरी इल्म दे दिया जाए जो आदमी को दीन की कोशिश करने का रास्ते में रहनुमाई कर सके। ऐसा ना हो कि आदमी किसी अपनी तलब के बावजूद किसी गलत जगह पर फंस जाए। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा जहन में रखनी चाहिए। और हम इस सिलसिले में जो इस्लाम के अंदर पहला फितना ज़ाहिर हुआ, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत, वो हम देख रहे हैं। अब हम उसी से आगे चलते हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो बार बार दिखा रहे हैं ताकि लोगों के जहन में बैठ जाए कि आपने फरमाया
ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر، جبکہ شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر۔ وہ دنیا کے مال و متاع کے عوض اپنا دین بیچ دے گا۔ تو یہاں دنیا کی طلب کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ انسان کو کفر تک پہنچا سکتی ہے۔ اور یہ اس بارے میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک فرقے کو چھوڑ کر سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہوں گے۔ اور یہی حدیث دوسرے الفاظ میں یہاں پہ ہے کہ فرمایا جو اس پر ہوں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ پھر میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ میرے بعد میرے صحابہ کے اوپر مشکل وقت آئے گا، اور وہ فتنے شروع ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے۔ اور یہ وہ پہلا وقت تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کہ جب اس وقت کے لوگوں نے اپنے دور کے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی بات نہیں مانی اور اپنی رائے کو ترجیح دی، اور اس کے بعد اس خودسری کے نتیجے میں ان کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ذی النورین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اور یہ اسلام میں پہلی منظم بغاوت تھی، اور یہ پہلا فتنہ تھا جس کے بعد مسلمانوں کی باہمی جنگ کبھی بند نہ ہوئی۔ اس فتنے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس وقت کے مسلمانوں سے کیا غلطیاں ہوئی تھیں، اور ہمیں کوئی ان واقعات کو بیس بنا کے صحابہ کرام سے بدگمان نہ کر سکے۔ ہمارے لٹریچر کے اندر، دینی لٹریچر کے اندر، جو لوگ باقاعدہ علم حاصل کیے ہوئے نہیں تھے اور خالی اپنی عقل کی بیس کے اوپر اپنے آپ کو علماء میں سے سمجھتے تھے، انہوں نے کئی جگہ غلطیاں کی ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے اوپر اعتراضات کیے ہیں۔ یہ اہل تشیع کے علاوہ بات کر رہا ہوں میں، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرف بھی کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ تعلق ہی نہیں تھا کہ وہ صحابہ کرام کی درجے کو سمجھ سکتے، درجات کو سمجھ سکتے۔ تو انہوں نے اپنی دنیاوی عقل کی بیس کے اوپر جیسا دنیا چلتی ہے، صحابہ کرام کو بھی ایسے ہی سمجھا اور ان کے اوپر اعتراض کر دیا۔ تو ہم نے اس چیز سے بچنا ہے، اس لیے ہم ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے محاصرے کے حالات جو تھے وہ پچھلے لیکچر میں بیان ہو چکے تھے۔ آج ہم خلیفۃ الرسول کی شہادت کا واقعہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائیں اور پوری امت کو حضرت کی اس قربانی کی طفیل میں عافیت نصیب فرمائے، دین کے اوپر چلنا نصیب فرمائے اور حیا نصیب فرمائے اور قرآن شریف سے شغف نصیب فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص وصف تھے یہ، ایک حیا اور دوسرا قرآن شریف کے ساتھ تعلق۔ بہت زیادہ تلاوت فرمایا کرتے تھے اور شہادت کے وقت بھی تلاوت فرماتے تھے۔ مدینہ منورہ میں موجود جب صحابہ رضوان اللہ علیہم کو معلوم ہوا کہ جو بلوائی ہیں، جو باغی لوگ آئے ہیں، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے در پہ ہیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم نے اپنے بیٹوں کو، اور بھی کچھ صحابہ نے ایسا کیا تھا کہ اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرا دیں اور کسی باغی کو، بلوائی کو اندر نہ جانے دیں۔ اور ان نوجوانوں کو یہ بھی فرمایا کہ بلوائیوں کو سمجھائیں بھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ ان کا جو مقصد ہے کہ مروان کی حوالگی، تو اس کا مطالبہ وہ زبانی کر سکتے ہیں، وہ ان سے بات کریں، اس کو مطالبہ پیش کر دیں، لیکن بے ادبی نہ کریں، ان کے ساتھ تعارض نہ کریں۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی دروازے کے اوپر پہرا دے رہے تھے، اور کوئی بھی بلوائی دروازے سے اندر داخل نہیں ہو سکا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یہ یقین ہو گیا تھا کہ آپ کی شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ تو جس دن آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس دن آپ روزے سے تھے اور جمعے کا دن تھا۔ آپ نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمائی، اور ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان جلدی کرو، تمہارے افطار کے منتظر ہیں۔ بیدار ہونے پر آپ نے اس خواب کا ذکر حاضرین سے بیان کیا اور اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ میری شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو آپ نے فرمایا کہ میں خواب دیکھ چکا ہوں۔
پھر آپ نے پاجامہ منگوایا جو کبھی نہیں پہنا تھا، اور اس کو پہنا اور اپنے 20 غلاموں کو آزاد کیا اور قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ تو یہ تیاری شہادت کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کر چکے تھے۔ باغیوں نے حملہ کر دیا دروازے پہ۔ حضرت جو صحابہ کرام کے جوان بیٹے تھے وہ وہاں پہ تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے مدافعت کی، کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دیا، اور اس میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ زخمی بھی ہو گئے۔ جب بلوائیوں کو دروازے سے گزرنے کی جگہ نہ ملی تو وہ ہمسائے کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے اور کسی کو پتہ نہ چلا۔ 4 باغی اندر داخل ہوئے، ان میں محمد بن ابو بکر بھی تھے جو سازشوں کی پروپیگنڈا میں بری طرح آ چکے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے۔ اندر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بھی ان کے پاس ہیں، تو محمد بن ابو بکر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں پہلے جا کر خلیفہ کو قابو کر لیتا ہوں، اور جب آپ دیکھیں کہ میں ان کو پکڑ لیا تو پھر تم لوگ آ کے حملہ کر دینا، ان کو شہید کر دینا۔ محمد بن ابو بکر اندر پہنچے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک کو پکڑ لیا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ تمہارے والد اگر تم کو اس حال میں دیکھتے تو کیا کہتے۔ اس پر محمد بن ابو بکر ایک دم سے بہت شرمندہ ہوئے، اور گویا ان کا وہ جو ٹرانس ان کے اوپر تھا، جو ان کو نشہ چڑھا ہوا تھا سازشوں کا، وہ اتر گیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے ایک دم سے شرم کے مارے۔ لیکن جو باقی لوگ تھے وہ اس وقت اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں حضرت نائلہ جو آپ کی اس وقت اہلیہ تھیں، انہوں نے تلوار کے وار کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی اور ان کی 3 انگلیاں کٹ گئیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تلاوت فرما رہے تھے۔ جب حملے سے پہلے قرآن شریف کھلا ہوا تھا، تو تلوار کے زخم سے جس سے آپ شہید ہوئے اور جس سے آپ کی اہلیہ کی انگلیاں بھی کٹ گئیں، اس زخم سے جو خون نکلا وہ خون قرآن شریف کی اس آیت کے اوپر گرا ہوا تھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 تھی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو اس آیت کے اوپر خون گرا، اور اس میں بڑی عجیب مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ منافقین جیسا تم ایمان لے کر آئے ہو ایسا ایمان لے کر آئیں تو ہدایت پائیں گے، اور اگر منہ موڑے تو سری اختلاف میں ہیں۔ تو یہ اس وقت صحابہ کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا، جس طرح صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں اس طرح اگر یہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے تب قبول ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں، تب وہ ہدایت کے اوپر ہوں گے، اور اگر نہیں کریں گے اس طرح تو وہ اختلاف میں ہیں، یعنی پھر وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہدایت کے اوپر تھے، ان کے مخالفین جو تھے وہ ہدایت پر نہیں تھے۔ اور جو الفاظ جن کے اوپر خون گرا تھا وہ تھے سیکفیکم اللہ وہو السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ ان قریب آپ کی کفایت کرے گا اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مظلوم شہادت تھی اس کی گواہی قرآن شریف سے بھی اس طرح سے دی گئی۔ اب یہاں پر کچھ لوگ کے ذہن میں ایک شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ محمد بن ابو بکر تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے ایسی غلط حرکت کس طرح کر دی؟ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی عمر 3 ماہ تھی۔ تو یہ صحابی نہیں تھے، تابعین میں سے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 3 سال سے کچھ عمر تھی، کچھ کم تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پورا فیض ان کو نہیں ملا تھا، اس وقت تو بالکل بچے تھے یہ۔ تو یوں انہوں نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی تھی، نہ اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن پھر بھی وہ ایک پاکیزہ زندگی گزارتے تھے۔ صرف غلط یہ ہوا تھا کہ وہ مخالفین کے پروپیگنڈا کے اندر آ گئے، اور اس وقت ظاہر حالات اس طرح کے تھے کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ گناہگار آدمی تھے، وہ تھے پاکیزہ آدمی، لیکن ان سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی اور جو مسلمانوں کے اندر فساد کا سبب بن گئی۔ بعد میں پشیمان ہوئے یا جو کچھ بھی ہوا، لیکن اس وقت ان کی اس غلطی سے پورا اسلام ہل کے رہ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جمعہ کے دن عصر کے وقت ہوئی، اور اس سانحے کے لیے صحابہ کرام کو تو گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن عام مسلمان بھی تیار نہیں تھے ذہنی طور پہ۔ کسی کو یہ خیال نہیں تھا کہ باغی اس حد تک آگے بڑھ جائیں گے کہ خلیفہ کو شہید کر دیں گے۔ تو اس قسم کا ماحول، اس قسم کی چیز اسلام میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ تو وہ اسلام تو بڑا اسٹیبل چل رہا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی 6 سال کی پہلی جو حکومت تھی دور بڑا اچھا گزرا تھا، لوگ بہت خوش تھے ان سے،
اس کے بعد یہ سازشیں شروع ہوئی تھیں اور یہ سب کچھ ہوا تھا. تو لوگ سکتے میں آ گئے اور اس وقت کے اندر ایک طرح سے باغیوں کی حکومت قائم ہوگی مدینہ منورہ میں، کیونکہ بہت سے لوگ جو تھے وہ مکہ مکرمہ حج کرنے گئے ہوئے تھے، حج کے دن تھے وہ، تو تعداد بھی کم تھی. دوسرا یہ کہ لوگوں کے تو اوسان خطا ہو گیا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، تو تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ معطل ہو گیا اور باغیوں کے ہاتھ میں ہی ساری حکومت چلی گئی. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا آپ کی شہادت کا، تو آپ کو بڑا سخت صدمہ ہوا. آپ نے جا کے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، ان کو ایک کو تھپڑ مارا اور ایک کو سینے کے اوپر دھکا دیا، کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو گیا، اندر کیسے گئے؟ تو پتہ چلا کہ پیچھے سے گئے تھے. ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک پر گر کر اس طرح روئے کہ لوگوں کو گمان ہوا کہ وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملیں گے، یعنی اس غم سے ہی شہید ہو جائیں گے وہ. یہ بات یہاں بتانا اس لیے لازم تھی کہ کچھ جاہل لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کروایا. بہت کم لوگ ہیں ایسے جو اس قسم کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ لوگ اس طرح کی بات بھی کر لیتے ہیں. ہم کسی بھی صحابی کے خلاف بات کریں تو ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مجرم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج اہل عرب ہلاک ہو گئے، لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے اپنے اوپر فتنے کا وہ دروازہ کھول لیا جو قیامت تک بند نہیں ہوگا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام میں سب سے پہلا فتنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا ہے، شہید کرنا ہے، اور آخری فتنہ دجال کا نکلنا ہوگا. اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری قدرت، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے دل میں بھی قاتلین عثمان سے محبت کا ایک ذرہ بھی ہو اور اس نے دجال کا زمانہ پا لیا تو وہ دجال کا پیروکار بن کر مرے گا. اور اگر ایسے شخص نے دجال کو نہیں پایا تو وہ اپنی قبر میں دجال پر ایمان لے آئے گا، یعنی قبر میں دجال کا پیروکار شمار ہوگا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت جس فتنے کا مسلمان شکار ہوئے تھے وہ دجال کی طرح کا خطرناک فتنہ تھا. یہ بڑے اچھے مسلمان جو اعمال کے طور پہ بڑے اچھے تھے، وہ اس فتنے کا شکار ہو گئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے خلاف ہو گئے اور یہاں تک کہ خلیفہ کو شہید کرنے کے درپے ہو گئے. تو یہ دجالی فتنے کی طرح تھا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شعر میں فرماتے ہیں تم نے اللہ کے ولی کو اس کے گھر میں قتل کر دیا اور تم ظلم و گمراہی والا معاملہ لے کر آئے. جس قوم نے راہ راست پر چلنے والے ہدایت یافتہ حضرت عثمان کے قتل پر مدد کی وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار میں فرمایا تم نے دیکھ لیا کہ عثمان کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلائی لوگوں سے کس طرح پیٹ پھیر کر چل دی، گویا کہ تیز رفتار شتر مرغ پیٹ پھیر کر بھاگے، یعنی خیر مسلمانوں سے رخصت ہو گئی. پھر جنگیں شروع ہو گئی مسلمانوں کے اندر، ایک عظیم فتنہ پھیل گیا. ام المومن حضرت ام حبیبہ یا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان لوگوں سے بیزار ہیں جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالیں اور کئی گروہ ہو گئے. اور اس واقعے کے بعد یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کئی بدری صحابہ رضوان اللہ عنہم اس افسوسناک واقعے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور پھر ان کی وفات کے بعد ہی انہیں باہر لایا گیا. یعنی پھر فتنہ اتنا زیادہ پھیل گیا تھا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کون حق پر ہے کون نہیں ہے. تو بہت سے صحابہ کرام جو بدر میں شریک تھے، صحابہ کرام کا بڑا اونچا مقام ہے، تو وہ بالکل لاتعلق ہو کے بیٹھ گئے فتنہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ ہم ان دو احادیث کو دیکھ رہے ہیں جن کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کا وعدہ کر لی، لیکن ان احادیث کے اوپر عمل کرنا نہیں چھوڑا. تو یہ پہلی حدیث سے ہم نے pہلے ہی بتائی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی امر یعنی خلافت کا والی بنائیں گے اور منافقین تمہاری وہ قمیص اتارنا چاہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو پہنائی ہے تو اسے مت اتارنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی. تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کر چکے تھے تو اس لیے انہوں نے خلافت مطالبے کے باوجود نہیں چھوڑی.
کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم تھا نا، تو وہاں تو لوگوں کی بات نہیں ماننی تھی، انہوں نے خلافت نہیں چھوڑی۔ اب خلافت نہ چھوڑنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہ جنگ کرتے ان لوگوں سے، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ صبر کرتے اور جنگ نہ کرتے۔ جنگ نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ حدیث تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جب میری امت میں تلوار رکھتی جائے گی تو پھر وہ اس سے قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی۔ یعنی امت اگر آپس میں ایک دفعہ لڑ پڑے گی تو پھر قیامت تک ان کے اندر لڑائیاں ہوتی رہیں گی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب وہاں موجود صحابہ نے کہا کہ ہم تعداد میں اچھے خاصے ہیں اور ہم مقابلہ کر سکتے ہیں ان باغیوں کا، آپ ہمیں حکم دیں، ہم سے جنگ کرتے ہیں، تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے امت کے اندر تلوار نکل آئے۔ تو جو تلوار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں نکلنے دی اپنے صبر کے اس پہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کی وجہ سے، وہ تلوار باغیوں کے سرکشی کی وجہ سے اور نادانی کی وجہ سے نکل آئی۔ ان احادیث پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس شدت سے محبت تھی، اور صرف یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے اتنی محبت تھی کہ اس کی خیر خواہی کے لیے اپنی جان دے دی۔ حالانکہ اس وقت بہت زیادہ لوگوں نے سازشیں پھیلائی ہوئی تھیں اور عوام کو خلاف کیا ہوا تھا خلیفہ کے، لیکن آپ کی محبت ایسی تھی کہ آپ نے کہا کہ میں مسلمانوں کے اندر تلوار نہیں نکلنے دوں گا، تو اپنی جان دے دی آپ نے، اور مقابلہ نہیں کیا ان لوگوں کا۔ اس ایک شہادت سے امت مسلمہ کی وحدت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یعنی پہلے کوئی تصور نہیں تھا، سب مسلمان کہلاتے تھے آپس میں، لیکن یہ شہادت ہوئی تو پھر گروہ بننا شروع ہو گئے، سنی الگ ہو گئے، شیعہ الگ ہو گئے، عثمانی الگ ہو گئے، خارجی پیدا ہو گئے، مختلف شناختوں میں اسلام بٹ گیا۔ اور وہی بات کہ جس تلوار کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں نکلنے دیا اور شہادت گوارہ کر لی، وہ تلوار مسلمان باغیوں کی نادانی کی وجہ سے نکل آئی اور پھر امت کے اندر بے انتہا قتل و غارت کا سبب بنی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ حدیث ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے، ہم پھر بتا رہے ہیں کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، جنت میں میرا رفیق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ چوتھے مسلمان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، اور جب ان کے پاس غلام نہیں ہوتا تھا تو بعد میں آزاد کر دیا کرتے تھے۔ ہر طرح کے مسلمانوں کی خیر بھلائی کے اس میں کام کرتے تھے، اور کبھی جہالت کے دور میں بھی، یعنی جب اسلام نہیں آیا تھا، جب بھی کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، کسی حرام کام کی کبھی بھی تمنا کہتے میرے اندر پیدا نہیں ہوئی تھی، نہ اسلام لانے کے بعد نہ اسلام لانے سے پہلے۔ تو یہ مقبول شخصیت تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے قدموں کے طفیل میں ہدایت کے اوپر رکھیں۔ صحابہ کرام سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ چھوٹے بچوں کو ایک بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے آج کل، اور وہ ہے بڑوں کا احترام۔ اور بڑوں کے احترام میں عموماً والدین کا احترام یا گھر والوں کا احترام تو بچے کرتے ہی ہیں، لیکن آج کل ایک چیز تقریباً اٹھ گئی ہے، اور یہ ویسٹرن کلچر سے آئی ہے، وہ ٹیچر کا احترام ہے۔ اس میں کچھ قصور تو ٹیچرز کا ہوتا ہے کہ چلو وہ بچوں کو اس طرح سے کمانڈ نہیں کر پاتے شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کہ بچوں کی محبت اور ادب ان کی طرف آئے، تو وہ بے احتیاطی کر جاتے ہیں، زیادہ سختی کر لیتے ہیں، یا طریقے سے نہیں سمجھا پاتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے جو ہیں وہ ان کی بے ادبی کریں، ان کو برا بھلا کہیں، ان کے اوپر طنزیہ جملے کسیں، ان کا مذاق اڑائیں۔ اس سے بہت سخت دنیاوی نقصان ہو جاتا ہے، اور آخرت کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات نصیب فرمائے، اپنے بچوں کو یہ نصیحتیں کرتے رہیں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو نصیحتیں کرتے رہیں کہ ٹیچر جیسا بھی ہو اس کے ساتھ ادب اور محبت سے پیش آئیں، اور اگر کمزور ہیں، اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی اچھی عادتیں نہیں پیدا کی اپنے اندر، تو کم سے کم بدتمیزی نہ کریں، کم سے کم پیٹھ پیچھے اس کا مذاق نہ اڑائیں، اس کے لیے غلط الفاظ نہ استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ کے کانوں میں اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی بات چھپ نہیں سکتی۔ تو ہم اگر پیٹھ پیچھے بھی ٹیچر کی برائی کرتے ہیں تو ایک برا عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو محفوظ فرمائے اور معاف فرمائے، آمین۔ حدیث شریف جس کا آج کل تذکرہ چل رہا ہے، جس میں کو ہم اچھی عادتوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو برا مت کہو، کسی نیکی کو حقیر و معمولی مت سمجھو، اگرچہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ کلام کرنے کی صورت میں ہو۔ یہ تین باتیں ہمارے لیے اس کے اندر ہیں۔ حدیث کے اور بھی پہلو آگے ہم دیکھیں گے، ابھی تک کی اس حدیث کے حصے میں تین باتیں ہیں۔
کسی کو برا بھلا نہ کہیں، تو صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے کس درجے میں ہوں گے؟ جن صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی تھی، انہوں نے کہا میں نے اس کے بعد کسی جانور کو بھی برا بھلا نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ تو کسی کو بھی برا بھلا نہ کہیں، کسی نے ظلم کر دیا ہو اگر، اس کو بھی اللہ کے واسطے برداشت کر کے معاف کر دیں، برا بھلا نہ کہیں، وہ شکوہ کر لیں، شکایت کر لیں۔ اور اگر ظلم کسی نے بہت زیادہ کیا ہے تو اس پہ مقدمہ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بدلہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے بد دعا ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کو گالیاں نہ دی جائیں تو اس حدیث کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ پھر ایک بہت بڑی بات ہے، کسی نیکی کو حقیر اور معمولی نہ سمجھیں۔ وہ کہتے ہیں تو چھوٹی سی بات ہے، نفل، یار نفل چھوڑنے کا گناہ تو کوئی نہیں ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم نے نفل کو حقیر سمجھا، صرف گناہ سے لنک کر دیا۔ نفل پڑھنے کے اوپر جو نیکیاں ملنی ہیں اس کو ہم نے احساس ہی نہیں کیا۔ یہ ایسا ہے کہ کسی کو کہا جائے تمہیں 2 روٹیاں بھی ملنی ہیں اور ساتھ میں تمہیں 20 لاکھ روپے بھی ملنے ہیں، وہ کہ جی مجھے بھوک لگی، 2 روٹیوں سے میری بھوک تو مٹ جائے گی، 20 لاکھ مجھے نہیں چاہیے۔ تو اس نے 20 لاکھ کو حقیر سمجھا۔ تو فرض اور واجبات سے آدمی دوزخ سے تو بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تو بچ جائے گا، لیکن نوافل کے ذریعے جو دنیا کی راحتیں ملنی ہیں اور جو آخرت کی راحتیں ملنی ہیں اس کو آدمی نے ہلکا سمجھا، کم سمجھا۔ نوافل سے دنیا کی راحت بھی ملتی ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب رحمت نازل ہوتی ہے تو خالی آخرت کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا کے لیے بھی ہے۔ تیسری بات یہاں یہ بتائی گئی کہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ کلام کریں، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی مسلمان سے جب مل رہے ہوں تو اس طرح ملیں کہ اس کو لگے کہ بہت خوشی سے مجھ سے بات کی ہے، اس کو مجھ سے بات کرنے کا بڑا شوق تھا، اس نے بڑی محبت کی ہے مجھ سے نا، اس طرح بات کریں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ اس وقت ابراہہ کا واقعہ سنایا گیا ہے۔ ابراہہ عیسائی تھا، لیکن دنیا پرستی انسان کو تباہ کر دیتی ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے، اور یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، عیسائی مذہب ہی اللہ تعالیٰ کے مقبول تھا، عیسائی مذہب ہی اسلام تھا اس وقت۔ تو یہ عیسائی تھا، اور خانہ کعبہ جو ہے وہ تو ایک ایسی عبادت گاہ ہے جس کے تمام آسمانی کتابوں، آسمانی مذاہب کے اندر تقدس ہے۔ تو اس نے جلن میں آ کے کہا کہ جی میں اس کے مقابلے میں بناؤں گا، اور پھر اپنی دنیا پرستی کی وجہ سے اس کے خلاف گستاخی پر بھی تیار ہو گیا۔ دوسری بات ہم نے دیکھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت تو کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے چلا گیا، کیونکہ وہ بھی دین ابراہیمی پہ تھا نا، عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اس کو معلوم تو تھا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، پھر تباہ کرنے کے لیے اس کو نکلا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی اپنی طاقت کے جوش میں، اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت جو ہے یہ دونوں جہانوں کی محرومی ہے، دونوں جہانوں کی، دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ دیکھیں ابراہ کی دنیاوی بادشاہت بھی گئی، دنیا کی تاریخ میں بھی مردود لکھا گیا، اور آخرت تو اس کی تباہ ہو ہی گئی۔ ایک اہم بات یہ کہ اگر کسی اطاعت میں کمزوری ہو اور انسان اس پر قابو نہ پا رہا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ سے مستقل معافی مانگتا رہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں نفس کے اوپر اس طرح حاوی ہو جاتے ہیں کہ آدمی انہیں چھوڑ نہیں پاتا، تو شیطان اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار یہ کام تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ نے کیوں روک دیا ہے اس سے؟ یہ سارے اسباب بنا دیے ہیں تو اس کام سے تو آدمی نہیں رک سکتا، میں تو عرصے سے کوشش کر رہا ہوں، میں تو نہیں رک پا رہا، یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے کیوں، مطلب پریکٹیکل نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہمیں روکنا جو ہے یہ بات کرنا بغاوت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آدمی کہتا ہے کہ میں تو روک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے زبردستی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے تو بس میں نہیں ہے روکنا، تو میں کیسے رک جاؤں؟ یہ بغاوت ہے۔ اس وقت آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں نہیں رک پا رہا، میں نے اپنے نفس کو اتنا خراب کر لیا کہ میں اس گندے کام کے اندر انوالو ہو گیا ہوں جو گناہ ہے، تو یا اللہ مجھے آپ بچا لیں، مجھے پاکیزہ کر دیں، جس طرح آپ کے نیک لوگوں کو یہ چیز بری لگتی ہے مجھے بھی بری لگنا شروع ہو جائے۔ تو بے شک دن میں 10 دفعہ کرتا ہو، 10 دفعہ توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں لجاجت سے جھکا رہے، بغاوت نہ کرے، شیطان کے اس وسوسے میں نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روک کر ہم پر ظلم کیا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری مدد فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کی خیر نصیب فرمائے۔ اللہم آمین بحرمت نبی الکریم علیہ وعلیہ الصلاۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔